नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारा खुदा ही नहीं, हमारा आसमानी बाप भी है, और जो हम पे ये रहम और हम पे फजल करता है कि हम उसके जलाल के लिए और उस बड़ी खिदमत में जिसमें उसने हमें बुलाया है, उस खिदमत को पूरा करने के लिए उसके पाक रूह के वसीला से उन कलाम के सारे भेदों को समझ सकें, उन भेदों को जान सकें और उन भेदों को आप सब तक भी पहुंचा सकें जैसे खुदावंद हमारा खुदा हमें तौफीक बख्शता है, जैसे वो चाहता है। और ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम कलाम की उन सच्चाइयों को जो खुदावंद खुदा के उस कलाम यानी कि कलाम मुक़द्दस यानी कि बाइबल के वसीला से, तौरेत, ज़बूर, सहाफ़ा अंबिया, अनाजील के वसीला से हम तक पहुंची, हम उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाएं। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी सूफ़ीज़म, इस्लाम और मसीहत के ताल्लुक़ से, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो लम्हा ब लम्हा अपने कलाम से हमारी रहनुमाई करता है। और आज हम बात करेंगे सूफ़ीज़म और झूठे उस्ताद के ताल्लुक़ से। जो झूठे उस्ताद मुख्तलिफ़ वक्तों में, झूठे नबी मुख्तलिफ़ वक्तों में आए, और अज़रुए बाइबल हम उनको देखेंगे। और हम इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें अपने कलाम से रहनुमाई बख्शता है, और वो अपने कलाम से हमें इन सारी बातों पे गालिब आने का भी फ़ज़ल बख्शता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज फिर इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ रेवरेंड मॉरिस एडवर्ड मौजूद हैं स्टूडियो में। रेवरेंड एडवर्ड मॉरिस, वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को जानें और इस बात को समझें कि दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ लोगों के वसीला से, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुल्कों में खुदा के कलाम के मुखालिफ ऐसी क़ुव्वतें खड़ी होती रहीं जो शैतान की, यकीनन इब्लीस की तरफ से वो क़ुव्वतें जो हैं वो ज़ोर पकड़ के खुदा के कलाम को नीचा दिखाने के लिए या लोगों को खुदा से दूर करने के लिए वो उस तरह कलाम को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते रहे, या नई तालीमात पहुँचाते रहे, या झूठे नबी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से झूठी नबूवतें होती रहीं। और ये हमने बहुत बार कलाम से इससे ताल्लुक़ से हमने देखा भी है, बात भी की है। और हम इस बात को भी हम चाहते हैं कि आप जानें कि बाज़ दफ़ा इब्लीस मुख्तलिफ़ भेस जो है वो बदलवा के और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो इंसान को जो है वो गुमराह करने की कोशिश करता है ताकि वो अबदी ज़िंदगी तक ना पहुंच सके। और हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में सूफ़ीज़म के ताल्लुक़ से कि कैसे सूफ़ीज़म जो है वो जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है आजकल के वक्त में, वो एक पीसफुल मूवमेंट के तौर पे पेश किया जा रहा है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अंजीली, जिन्होंने किताब सूफ़ीज़म और जहाद पे लिखी, और उन्होंने एक बड़ी गहरी जो है नज़र इस पे 2003-2004 में जब उन्होंने अपना थीसिस लिखा, फिर ये किताब लिखी यहाँ पे यूके में, और उन्होंने इस गहराई में जाके वो सारे हवाला जात और वो सारी किताबें जो उस दौर में लिखी गई, जो इस्लामी स्कॉलर्स ने और दूसरे स्कॉलर्स ने लिखी, उनके हवालों से उन्होंने इस बात को जो है बड़े मुस्तनद अंदाज में पेश किया कि कैसे ये जो सूफ़ीज़म है, बड़े बड़े जहाद जो हैं वो इन्हीं सूफ़ीज़ जो उस वक्त के सूफ़ी थे और इस सूफ़ीज़म के बानी या इसका नाम लेवा थे, उनके वसीला से शुरू हुए। और आज भी दुनिया शायद इस तौर पे उनको ये पेश किया जाता है कि ये एक पीसफुल
جو ہے ایک جو اس کی نیچر ہے، اس کا جو پیسفل، اس کے پیس کو آگے بڑھانے کے لیے صوفیزم جو ہے یہ کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ اس کے پیچھے جب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد میں ہمیں جہاد نظر آتا ہے. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، یہ قرآن میں بھی جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا ذکر ہے، اور اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پہ سمجھیں اور جانیں. اور میں آج کے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ریورنڈ ایڈورڈ، میں آپ سے اس تعلق سے ضرور بات کروں گا، لیکن پہلے آپ کے تعلق سے میں ضرور بتاتا چلوں. ریورنڈ ایڈورڈ PhD انہوں نے کی ہے تھیولوجیکل اسٹڈیز میں. ہی از اے ڈاکٹر ان تھیولوجی، اور یہ آپ نے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ 50 سال سے زیادہ ہو چلے ہیں، آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور ایک چرچ UK میں چلا رہے ہیں. آپ بڑے اچھے طریقے سے بہت سے سالوں سے، اور بچپن سے پاکستان سے بھی ہماری بچپن سے شناسائی رہی. آپ اپنے تعلق سے مزید کچھ اور بتانا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں، اپنے سامعین کو اور ان کے ساتھ شیئر کریں. اور اپنے تعلق سے کہ میں یہ بات سچ ہے کہ گزشتہ 50 سال سے میں انٹرنیشنل طور پر کئی ممالک میں سفر کر چکا ہوں، اسرائیل میں، لبنان میں، جارڈن میں اور مصر میں، اور سمجھتا ہوں ایسی باتوں کو جو آج ہم ٹاپک اس کا بحث کر رہے ہیں یا اس پر غور کر رہے ہیں، اور آپ تک جو باتیں ہیں ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ 50 سال میں لوگ جو ہیں اکثر مدھم پڑ جاتے ہیں، لیکن میں تیز جانا چاہتا ہوں اور آگے جانا چاہتا ہوں خداوند کی خدمت کے لیے. یقیناً یہ خداوند کا رحم اور اس کا فضل ہے آپ پہ، اور یہ وہ اپنے لوگوں پہ اپنے رحم کو، اپنے فضل کو جاری کرتا ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے آپ کو ایک بڑی خدمت میں چنا، اور خدا آپ کے وسیلہ سے مجھے بہت اس چیز کا ذاتی تجربہ بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، خدمت بھی آپ کے ساتھ کی ہے، اور آپ کو خدا بڑے مختلف طریقوں سے معجزات کے لیے بھی اور خدا اپنے کلام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. اور اس ساری باتوں کے لیے ہم سارا جلال خداوند اپنے خدا کو دیتے ہیں. میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ اس تعلق سے بات کروں کہ آپ صوفیزم کے تعلق سے کیا اس کو سمجھتے ہیں، آپ کا کیا تجربہ ہے، کیونکہ آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پہ. آپ کیسے اسے بیان کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ صوفیزم جو ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری میں کہ ترکی میں اس کے بہت سے پیروکار ہیں، اور ترکی میں اس کی جو جڑیں ہیں آگے بڑھی ہیں، اور اب بھی لوگ جو ہیں صوفیزم کو مانتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں جو زیادہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک پیسفل ہے، ایسا ہے جیسا کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ چہرہ کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اس کا کام کچھ اور ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. ایسی میں یہی کہوں گا کہ اس کے رنگ میں، اس کے سمجھ میں جو ہے، جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ پریشان ہوں گے کہ یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امن ہے، پیس ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جنگجو ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ بڑی تفصیلاً بات کی تھی، اور ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے اس تعلق سے بتایا تھا کہ جو سب سے بڑی جنگیں اور سب سے بڑے جو وہ سلسلے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے نامور صوفی حضرات ہیں جن کو ابھی بھی
روز ان کے ہزاروں لاکھوں ان کی شرائنز پہ، ان کے درگاہوں میں، درباروں میں لوگ جاتے ہیں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو لوگ بڑے مختلف طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں، دوسری جگہوں میں جو ایسے کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر ایجوکیشن ان کو نہیں ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، تعلیم اتنی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اور کچھ وہ اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ ایکچول کیا ہے اس کے پیچھے. سو ان ساری باتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور تیار ہونا ہے، سمجھنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے. اور جب ہم اس کو کلام مقدس میں بھی دیکھتے ہیں تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو جو نیا عہد نامہ ہے، انجیل مقدس کا جو حصہ ہے، اور اس پہ اگر ہم دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، آج ہم اس کو خاص طور پہ دیکھیں گے، اور جیسے بھی اور جہاں سے بھی خدا آپ کو بھی گائیڈ کرے، تو اس آیت کو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کے لیے بھی پڑھنا چاہوں گا. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسرا پطرس دوسرا باب پہلی آیت میں، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. یہ بڑی واضح یہ تصویر ایک اس آیت میں نظر آتی ہے ہمیں کہ، اور خاص طور پہ اس میں جو بات جس پہ میں غور کر رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اور یہ بات نیچرلی ہو رہی ہے 2000 سال پہلے. یہ خدا کا خادم، یہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے جو کلام جو دیا گیا، لکھا گیا، وہ کہہ رہے کہ جس طرح اس امت میں بھی جھوٹے نبی تھے. تو یہ کس امت کی طرف جو ہے اشارہ اس میں ہمیں ملتا ہے؟ آپ اس کے تعلق سے بتائیں گے؟ میں جو میری اپنی جو اسٹڈی ہے اس میں اس طور سے ہے کہ دیکھیے، یہاں پہ جب امت کا بات کرتے ہیں تو ہم ٹائمنگ کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس امت میں اس وقت بھی ایسے جھوٹے نبی تھے. تو جب ہم توریت، صحائف انبیاء اور زبور، اور ان میں دیکھتے ہیں آگے انجیل جو ہیں نئے عہد نامے میں، لیکن ہم پیچھے جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس امت میں بھی، تو یرمیہ کے وقت میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ اسرائیل کے بادشاہوں کے وقت میں بھی، جیسے احاب ہے، اور پہلا سلاطین اس کا 18 باب، اس میں ذکر ہے ایلیا نبی کا. تو ایلیا نبی کے وقت میں بھی جھوٹے نبی تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کے نبی میں، یرمیہ نبی کے وقت میں 23 باب میں جھوٹے نبی تھے. تو پطرس رسول کہتا ہے کہ اس امت میں بھی، پچھلی جو امت گزری ہے اس میں بھی لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، اور وہ نبی نہیں تھے، اور استاد بھی تھے، اور وہ استاد بھی نہیں تھے، آج بھی ہیں اور ہوتے رہیں گے. بالکل. اور وہ جو آپ نے حوالہ دیا، میں اس کو حوالے کی طرف بھی آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کو ہم جیسے یرمیہ نبی کے جو ہے 23واں باب اس کا، اس کے صحیفہ میں ہم دیکھیں، اور 31-32 آیت، اور پھر 14 آیت، اور اس کی 11 آیت بھی جب ہم دیکھیں تو یہ آیات بڑے واضح طور پہ بیان کرتی ہیں. میں 31ویں آیت پڑھوں گا. لکھا ہے، دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں، خداوند فرماتا ہے، جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں خدا فرماتا ہے.
ہاں جی، مطلب کہ وہ اپنے خیال کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو پروپوگیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے. اور 32ویں آیت کہتی ہے خداوند فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہ بھیجا اور نہ حکم دیا. تو یہ بڑے واضح طور پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے کہ یہ کام جو ہے جھوٹے نبیوں کا اور جھوٹے استادوں کا یہ ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. اور یقیناً شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ خدا کے کام کے خلاف اس کو ایک بڑے مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ ایک اور مزیدار بات ہے جو آپ نے حوالہ یہ پڑھا بھی ہے، یرمیہ 23 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے میں ان کا دشمن ہوں. دشمن ہوں، بالکل. مخالف تو عام سا ہم یوز کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ دشمن اپوزیشن جو ہے میں ان کا دشمن ہوں، یہ بہت سٹرونگ ہے، سخت ہے کہ خداوند کہتا ہے میں ان کا دشمن ہوں. مخالف جو ہے ذرا لائٹ ہے. بالکل بالکل، یہ تو ہے، بالکل ہے. اور یہ آپ نے بڑی اچھا اس کو بتایا کہ 30ویں آیت میں یہ ذکر ہے، بالکل ہے. سو یہ آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت بھی دشمن تھا، وہ آج بھی دشمن ہے. بالکل. اور یہ چیز جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ایک پیٹرن، میں اس کو اس لیے وہاں سے شروع کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ ایک بہت مسیح کے آنے سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا. اور مسیح یسوع نے خود فرمایا، اگر ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ لوگوں کو وہ گمراہ کر سکیں. تو یہ کام جو ہے یہ ہمیں پہلے میں نے یرمیہ نبی کی معرفت، آپ نے سلاطین میں سے حوالہ دیا، اور بہت سے حوالے میرے پاس بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سب کو پڑھ سکیں. تو یہاں پہ اگر ہم ایزیکیل کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے 13واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور میرا ہاتھ ان نبیوں پہ جو بتلان دیکھتے اور جھوٹی غیب بینی کرتے ہیں چلے گا. جو جھوٹی غیب بینی کرتے ہیں اور جو بتلان جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ بتلان دکھانے والا اور وہ جھوٹی غیب بینی کروانے والا ایک ہی ہے، جو شیطان ابلیس جو شروع سے مخالف مسیح ہے. وہ خدا کا بھی مخالف، آسمان سے گرایا گیا، وہ لوسیفر فرشتہ جو آسمان سے گرایا گیا، یہ وہ ہے جس کو خدا نے لعنتی ٹھہرایا، اور وہ اب نہیں چاہتا کہ کوئی برکت کا فرزند بن جائے، وہ لعنت میں سب کو لے کے جانا چاہتا ہے. سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے پرانے عہد میں بھی، اور پھر مسیح کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی اور گمراہ کرنے والے جو ہیں نظر آتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی. متی 7 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے ان دنوں بتیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. تو یہ اب دیکھیں کہ ہم پاکستان میں بھی سنتے ہیں جی فلانے پیر نے یہ کام کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اس مزار پہ جاؤ، اس جگہ جاؤ، آپ کی لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ سوائے تم کسی اور کو نہ مانو، خدا کو مانو، اس کے احکام پر چلو، اس کی پیروی کرو. اب جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعوے کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ مجھ سے میری کبھی تم سے واقفیت بھی نہیں تھی، اور میری نظر سے دور ہو جاؤ.
تو اینڈ گیم کیا ہے؟ اب وہ جو ہے مجھے پتا آپ نے پطرس کے نیچے جو آیتیں ہیں دوسرے باب میں ہم نے ان کو ذرا کیچ اپ کرنا، لہٰذا ہم اس کا دیکھیں گے. ہاں جی بالکل، اس کو ہم آگے اس میں بڑھیں گے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کلام مقدس میں لکھ دیا گیا ہے کہ خدا کہے گا، وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے یہ کیا وہ کیا. آپ نے ذکر بھی کیا کہ مزاروں پہ کیا ماحول ہے، کیا وہاں پہ سارا دیکھتے ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح بدمست ہوتے ہیں، نشہ میں ہوتے ہیں، پھر کیا کیا کچھ ان جگہوں پہ نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی خدا کی اس پاکیزگی کے معیار کے مطابق نہیں. ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آگے جائیں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے، ناظرین کوئی بھی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کال کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور ہمیں کال کریں اور ہم آپ کی کال لیں گے، آپ کا جواب دیں گے، آپ کو جواب دیں گے. آپ کی اسکرین پہ لوکل نمبرز آ رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے آئے گا. آپ واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں، لوکل نمبرز پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے. اور بس اب بات جو ہم کر رہے تھے، اور اس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جیسے لکھا ہوا ہے اس کے دوسرے حصے میں، اور اس آیت کے اسی طرح تم میں جھوٹے استاد ہوں گے. اور یہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ جھوٹے استاد جو ہے یہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیان ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ جی مسیحیت میں اور بھی جگہ اور مذاہب میں بھی لوگ جو ہیں وہ مس لیڈ کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ہندو دھرم میں ایک شخص جسے سائیں بابا کہتے تھے، وہ لوگوں کو مس لیڈ کر رہا تھا. تو کسی نے ایک شخص سے کہا بھئی اس سے پیشتر کہ سائیں بابا مرے تم مر جاؤ گے، لیکن اس شخص نے کہا میں نہیں مروں گا، سائیں بابا مجھ سے پہلے مر جائے گا. جس شخص کو اس نے کہا وہ آج بھی زندہ، سائیں بابا جو ہے مر گیا. اور تو جھوٹی نبوتیں جو ہیں اور جھوٹے جو خواب ہیں ٹیچ کرتے ہیں. اب یہ بائبل مقدس میں ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے کہ جی میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہاں پہ ذکر ہے. اور جو ایمان کرتے ہیں رکھتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی تعلیمات ہیں جو استاد ہیں. بالکل. لیکن بائبل کہتی ہے میں نے انہیں نہیں بھیجا. یہ اور دیکھیں، اور یسوع مسیح کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 16واں باب دیکھتے ہیں، اس میں 11-12 آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یسوع مسیح نے بھی بہت دفعہ جو فریسیوں کو اور صدوقیوں کو کنفرنٹ کیا، اور یہاں تک کہا کہ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو. اور لکھا ہے کہ وہ ان کے شاگردوں کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے پوچھا اور لکھا تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس روٹی کے خمیر سے، اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کے تعلیم سے خبردار رہنے کی بات کی تھی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، یسوع کے دور میں بھی، یہ جو فریسی تھے، صدوقی تھے، جو عالم کے شرع تھے، یہ وہ خمیر، یعنی کہ تھوڑا جیسے لکھا ہے نا کل، تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. تو یہ تھوڑی بہت اپنی ادھر ادھر سے تعلیم کو ڈال کے بیچ میں ساری تعلیم کا جو ہے نا وہ بالکل اس کو خمیر کی طرح بدل دیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے. جیسے بات ہماری شروع میں ہو رہی تھی صوفیزم کے تعلق سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیزم نے بھی اس کو جو ہے کیموفلاج کیا، کور کیا کہ یہ ایک پیسفل موومنٹ ہے اور یہ نہیں ہے. جھوٹے استادوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ وٹنس والے ایک جھوٹی تعلیم لے کے چل رہے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے مسیح کو کا انکار وہ کرتے ہیں اس کے کہ صحیح طور پہ مسیحا ہونے کا، الوہیت کا، اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مورمنز آئے اور انہوں نے بھی ایک عجیب سی تعلیم دی جو کہ مسیح کو خدا کا اکلوتا ہونے کا، اور پھر اس طور پہ وہ جو خود جیسے وہ گناہ
گناہوں کی نجات کے لیے آیا، ان ساری چیز کو وہ رد کرتے ہیں اس بات کو. اور پھر ہم نے ابھی لیٹلی جب دیکھا مرزا احمد کے تعلق سے، احمدی جو مرزا طاہر کے تعلق سے، اور وہ سارا جو ہے سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسیح جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. حالانکہ کلام پاک ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب مسیح کو جب آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا تو لکھا ہے، وہاں لکھا تھا کہ جس طرح تم نے اس کو آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح آتے دیکھو گے، اور تمام دنیا اسے دیکھے گی. تو ان کا تو نہ آنے کا پتہ لگا کب آئے، کہاں پہ آئے، اور نہ ان کا. اور پھر یہ تھا کہ وہ مسیح نے تو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اور اپنی کلیسیا کو لے کے جانے کے لیے آنا تھا. وہ تو یہاں ہی رہ گئے جو آئے، اور یہ یہاں ہی قبروں میں گل سڑ رہے ہیں. وہ مسیح نے تو اس وقت بھی مسیح کو نہ قبر اپنے اوپر اپنے اندر رکھ سکی، اور انہوں نے موت اور قبر پہ فتح پا کے جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمیں فتح مند ٹھہرایا ہے. اور وہ تو لکھا ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ باپ کے داہنے بیٹھ گئے، اور پھر اب سب کا انصاف کرنے کے آئیں گے. تو اگر وہ آ گئے ہیں تو اب انصاف کہاں ہوا ہے ابھی سب کا؟ کہاں ہے وہ انصاف جو انہوں نے کرنا تھا؟ تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے کیا بات کریں گے؟ میں بڑے سال ہوئے 1974-75 میں لنڈن ہائیڈ پارک کارنر پہ گیا، تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا جس نے کہا، دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں. تو جو آڈینس تھے ان میں سے ایک نے کہا، اگر تو مسیح ہے تو تو کریٹ پہ کھڑا ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ لوگ تم سے کہیں گے مسیح ادھر ہے ادھر ہے، ہرگز نہ جانا، کوٹھریوں میں جانا یا کوٹھریوں میں ہے. تو مسیح جب آئے گا، دیکھیں بائبل مقدس کی سچائیاں جو ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں. اور سب سے یہ ہے کہ اسرائیل میں اب ایک فضا پیدا ہو رہی ہے. لوگ جو رہبائی پہلے ذکر نہیں تھے کر رہے، اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اب ٹائم ہے یسوع مسیح کا، اس کی واپسی کا. تو دیکھیں نشان ہیں یسوع مسیح کے، اور وہ بائبل میں بھی ہیں اور وہ باہر بھی ظاہر ہو رہے ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرا مسیحا جو ہے وہ آئے گا، اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، کلام کے مطابق ہے. لیکن آج کل کے لوگ بھی تو جو ہیں وہ شاید سچ برداشت کرنے کی ان میں اب وہ سکت نہیں رہی. وہ جھوٹ سن کے اور جھوٹی باتیں اور جھوٹے وہ سارا سلسلہ دیکھ کے وہ اسی کے شاید عادی ہو گئے ہیں. اور اسی لیے کلام مقدس میں بھی دوسرے تیموتھیوس میں ہم دیکھتے ہیں 4 باب اور 3 اور تیسری اور چوتھی آیت میں بھی اس وقت بھی یہی کچھ حالت ہو رہی تھی جب یسوع مسیح کے آنے کے بعد. یہ جب دوسرا تیموتھیوس کا یہ خط لکھا گیا تیموتھیوس کے نام پہ کلیسیا کو، اور لکھا ہے اور وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. تو آج کل لوگ بھی جو ہے وہ کسی کو پکڑ کے استاد بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ چل بھی تو ہمارا استاد ہو گیا. اور وہ لکھا ہے کہ یہ اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے لوگوں نے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کلام یہاں پہ سخت ہے، ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے، اس چیز سے منع کرتا ہے، وہ چرچ بدل دیتے ہیں، وہ اپنی دوسری. لیکن اگر ہم جنرل بات کرتے ہیں دنیا کی بھی، تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، دوسرے مذاہب میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے آج ایک میرے سامنے تصویر آئی اور میں دیکھ رہا تھا، تو وہ ایک بدھا کی تصویر، اور وہ بدھا کی تصویر آئی، وہ انٹرنیٹ پہ کسی نے کو تھا سلسلہ، تو میں دیکھ رہا تھا، تو اس پہ وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے پوسچر میں، اور پیچھے اس جس چیز میں بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا اژدہا. اب اژدہا کے اس میں جیسے منہ میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کر کے وہ تصویر بنائی گئی ہوئی ہے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹی تعلیمات ہیں، کیونکہ خدا تو اژدہاؤں میں نہیں، وہ تو خدا تو پاکیزگی، اور یہ اژدہا اور یہ سانپ تو جو ہے شروع سے ابلیس کی ایک نشانی ہے، یہ شیطان کا نشان ہے.
تو جو شیطان کے نشانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جھوٹے استاد بن کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے؟ دیکھیں اب یہ جو ڈیوائن لائٹ ہے اس کے جو پیروکار آ کے وہ سکھاتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے بزنس میں وہ ان کو لیکچرز دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ نے اس طرح پوسچر کرنا ہے، تو یہ وہ پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کے پیچھے بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شیاطین کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں فن لینڈ میں وہاں ٹیچ کرتا تھا، تو ہم نے دیکھا 2 عورتیں تھیں، وہ کہنے لگیں پاسٹر ہم چاہیں گے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو میرے ساتھ ایک اور خدا کے خادم تھے امریکہ سے آئے، ہم نے جب دعا کی تو ان میں سے ایک عورت جو تھی وہ اس میں مینیفیسٹیشن شروع ہو گیا، کیونکہ وہ یوگا کی تعلیم لے رہی تھی اور کرتی رہی، پریکٹس کرتی رہی، اور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں ازدہا کا، اسی طرح اس کا مینیفیسٹیشن ہوا، سانپ کی طرح کرسی سے اتر کے سانپ کی طرح وہ حرکت کر رہی تھی، جیسے سانپ آپ کو دیکھا ہے کہ چلتا ہے ایسے ایسے۔ تو دیکھیے ایسی تعلیمیں جو ہیں، جو استاد ہیں، جھوٹے استاد ہیں، ان کے پیچھے وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو کام کرتی ہیں۔ کیونکہ شیطان کو بھی انسان کی ضرورت ہے، خدا کو بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن جب انسان کو سچا استاد ملتا ہے تو وہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جب جھوٹا استاد ملتا ہے وہ جھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے۔ بالکل، اور یہ جیسے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے حزقیل 13 باب میں، اور اس کی 3 آیت اور 6 آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں، اور انہیں کچھ جو ہے اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا، وہ اپنی ہی روح کی لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ دیکھ لیا، ہم نے ایسے کر لیا، اور یہ خداوند کہتے ہیں ان پہ افسوس ہے، افسوس کا اظہار خدا کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے سے بات بھی کرتا ہے۔ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ کون بول رہے ہیں؟ جی میں عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ جی 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 بولیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کے ایک پیر صاحب ہیں، اور وہ ان کی بہت زیادہ مریدی کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پیر صاحب کی زندگی جو ہے وہ ایک اچھا نمونہ نہیں ہے۔ جب وہ وہاں پہ آتے ہیں بہت ان کے اندر صوفیزم نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کی ایک عام زندگی ہے وہ پورے جھوٹ اور ہر طرح کی بات سے واقف ہے۔ تو کیا مسیحیت میں جو آپ مسیح کی پیروی کر رہے ہیں ان کی حیات میں اور کوئی فرق ہے؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کچھ پہلے بھی کہا، کچھ ہم بات بہت زیادہ کھل کے بھی نہیں کرتے، ہم نہیں چاہتے کسی کی دل آزاری بھی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان جگہوں پہ ہر طرح کا نشہ اور ہر طرح کی ایسی باتیں ہیں، اور پھر یہ لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو بہت گدی نشینی اور دوسری چیزوں میں ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سی دنیاوی چیزیں اور بہت سی دنیاوی خواہشیں اور بہت سے ایسے دنیاوی کام ان کو نظر آتے ہیں۔ آپ نے مسیحیت کی بات کی تو ہمارا رول ماڈل یسوع مسیح ہے، اور کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط 4 باب میں لکھا ہے اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو ہم سب باتوں میں آزمایا گیا
تو بھی بے گناہ رہا. ہمارا رول ماڈل یسوع مسیح ہے جس کی ہم تعلیم دیتے ہیں، جس میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا، جس میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ پاکیزگی کی بات کرتا ہے اور کلام مقدس پاکیزگی کی بات کرتا ہے. اور کلام خدا جو یسوع مسیح ہمارا انجیل کے وسیلہ سے پہنچا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے پہنچا، جو انبیاء کے وسیلہ سے توریت اور زبور اور صحائف انبیاء کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا، وہ بڑے واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی چاہتا ہے. وہ انسان سے بھی پاکیزگی چاہتا ہے، والے بھی پاک ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی پاک ہوں. اور میں یہ آپ کے سامنے جو اس کا دوسرا پطرس اور اس کے جس کا ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں، اس میں دوسری آیت اگر ہم دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ کیا خدا کے جو یہ لوگ بن کے اور اتنے بڑے بڑے وہ عالم یا پیر یا فقیر بن کے یا صوفی بن کے، اگر ان کے کارنامے ایسے ہیں، کرتوتیں ایسی ہیں جن کے اوپر لوگ جو انگلی کیا اٹھائیں وہ تو شرمندگی ہوتی ہے، تو یہ اس آیت کو پورے طور پہ پورا کر رہے ہیں کہ راہ حق کی بدنامی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے. اور یہ وہ شہوت پرستی جس کا لالچ دیا جاتا ہے لوگوں کو. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی فوج تیار کر لی گئی ہے جو لوگوں کو جو ہے قتل و غارت کرتی پھرتی ہے، اور ان کو لالچ کیا دیا گیا ہے کہ ان کو آسمان پر پتہ نہیں کیا 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 ملے گا. اور اس کے لیے میں بار بار وہ الفاظ بھی نہیں کہنا چاہتا، ایک عجیب لالچ دے کے، فریب دے کے، دھوکہ دے کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ اس لالچ میں غریب چھوٹے چھوٹے لڑکے آ کے، نوجوان آ کے کہ ہمیں اوپر جا کے پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے، انہیں وہ حوروں کا اور دوسری چیزوں کا بہت سا انہیں خواب دکھایا جاتا ہے. اور یہ وہ بدنامی ہے جو خدا کی ہو رہی ہے. میں چاہوں گا پاسٹر صاحب آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں، جو یہ اس طرح کے حالات. میرا خیال ہے ہمارے بھائی عبداللہ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ انسان اپنی خواہشات پہ اپنے جسم میں قابو نہیں پا سکتا. صرف واحد ایک ہستی ہے جس نے صاف کہا خدا کے کلام میں کہ اس نے ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری مشقتیں، ہماری لعنت، ہماری موت اس نے لے لی اور ہمیں اس باتوں سے آزاد کیا. اگر ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک شخصی تجربہ ہے جس سے ہم نکل کے آئے ہیں پرانی زندگی سے نئی زندگی میں، کہ ہم ایک پاکیزہ زندگی خدا کے حضور گزاریں اور اس کے گواہ ہوں. کیونکہ کوئی شخص بھی گناہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا کفارہ نہ ہو. خواہ وہ پوپ ہو، خواہ وہ پادری ہو، خواہ وہ امام مسجد ہو. یہ ایک زبردست اور بات ہے، اور اس پر جو جواب اس کا یہ ہے کہ صرف سوائے مسیح کے ہمیں اس سے خلاصی نہیں. اور یہ بڑے واضح طور پہ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 15 یاد رکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. سارے چال چلن میں، ایک چال چلن میں نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم کوئی دوسرا لبادہ اوڑھیں اور پھر اس کے بعد ہماری ایک دوسری زندگی ہو. ہمارا سارا چال چلن. اور مجھے وہ بلی گرہم کی بات بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ یاد اکثر میں رکھتا ہوں. بڑا خدا کا خادم جس نے 99 ایئرز بڑی ہی زبردست زندگی گزاری اور بگیسٹ ایونجلسٹ آف دی سینچری اور خدا کا خدمت گزار، وہ کہتا ہے کہ یو شوڈ بی دا سیم ایز یو آر آؤٹ سائڈ، یو شوڈ دا سیم ان سائڈ.
اینڈ واٹ یو آر ان سائڈ دیٹ یو شوڈ بی آؤٹ سائڈ. جو کہ ہم جو ظاہری طور پہ ہم نظر آتے ہیں وہ ہم باطنی طور پہ بھی نظر آئیں, اور جو باطنی طور پہ ہم نظر آتے ہیں وہ ہم ظاہری طور پہ بھی نظر آئیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم وہی شخص ہوں جو اگر ہم ہزاروں میل دور بھی بیٹھے ہوں جہاں ہمیں کوئی جانتا یا پہچانتا نہیں ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہاں ہمیں کون سا جاننے پہچاننے والا ہے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. ہمیں اپنی گواہی کو قائم رکھنا ہے. ہم ہزاروں میل دور بھی ہمیں وہی شخص ہونا ہے جو ہم ہیں, اور ہم میں کوئی بناوٹ نہ ہو, ہم میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو خدا کے نام پہ جو ہے کسی بھی طور پہ دھبا لگانے والی ہو. اور میں جی ایک خداوند کا ایک نبی کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہیں جانتا ہوں. اب خدا ایک واحد ہستی ہے جو آپ کو اور مجھے دیکھتا ہے اور جانتا ہے. اور داؤد کہتا ہے خداوند تو میری خوابگاہ سے بھی واقف ہے. بالکل. سو اگر ہم سوچیں کہ ہم خدا کو اپنے کاموں سے کہ چھپ کے کر لیں گے, ہماری چوری چھپی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی, ہمارا برے کام جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے, لیکن خدا کہتا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہیں جانتا ہوں. بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں ابھی بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی روم میں تھا, اور میں وہاں پہ ایک چرچ میں پریچ کر رہا تھا, اور اس پریچنگ کے دوران میں نے کہا کہ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. That's right. اور وہ گناہ بھی کرتا ہے, وہ بہت سے ایسے غلط کام بھی کرتا ہے, لیکن چاہے کوئی کتنا بھی ڈارک سے ڈارک روم ہو, کتنی بھی تاریکی ہو, کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی شاید دکھائی نہ دے رہا ہو, لیکن وہ شخص بھی یہ جان لے کہ وہ خدا کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا. خدا اسے وہاں بھی دیکھ رہا ہے, اور خدا کی نگاہ وہاں بھی اس کو پورے طور پہ دیکھ رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنے چال چلن میں جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے, ہمیں اسی طرح سے ہر طرح کے اپنے سارے چال چلن میں ہمیں پاک بننا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مین آج کا حوالہ تھا جو آیت اس پہ کہ پوشیدہ طور پہ ہلاک کرنے والی بدعتیں, میں سمجھتا ہوں یہی ہیں جو لوگ مختلف طور پہ جن کو لے آتے ہیں اور لوگوں میں پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہلاک کرنے والی بدعتیں جو ہیں, جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جانے والی, انسان کو دھوکہ دے کے لے کے جانے والی, یہ وہی بدعتیں ہیں. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہمارے اس دور میں یہ بے شمار جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں جی ہیرسی ہے. ہیرسی سیکٹ ہے, ایک گروپ ہے, گروہ ہے. کسی وقت امریکہ میں وہ تھا ڈیوڈ, ایک شخص تھا, اس نے اپنا ایک گروپ کیا. اینڈ میں آخر میں جب گورنمنٹ نے انٹرونشن کیا, BIA نے, تو وہاں پر بے شمار, کیونکہ ان کو ایسی تعلیم دی گئی تھی کہ اگر کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور میں تمہارا استاد ہوں, جو اگر تم میری بات مانو گے تو تم میرے شاگرد ہو. اور اس اسالٹ میں بے شمار لوگ, جوان بوڑھے مارے گئے. یہ ہے وہ بدعت, یہ ہے وہ تعلیم. اور ایسی تعلیمیں ہیں جو بائبل مقدس کہتی ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. ایک اور خدا کا نبی کہتا ہے ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. موت کی راہیں. جیزس کرائسٹ از کیم ٹو گیو اس ایٹرنل لائف. خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے آیا اور دے رہا ہے. یہ نہیں جب ہم مریں گے, نہیں, ہمیشہ کی زندگی میرے بھائی ابھی سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں استاد, چرواہا, خداوند مان لیتے ہیں, تب ہماری زندگی جو ہے ایٹرنل اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. آمین. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی, کون اور کہاں سے؟ میں صحیح رسول بات کر رہا ہوں سکر سندھ سے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کرام ہیں یہ خدا سے ملاتے ہیں
اور ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، تو عیسائیت میں اس کا کیا معنی بنے گا؟ جی آپ کریں. میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. اچھا جی، آپ نے کہا کہ ذرا دوبارہ سے پھر سے ریپیٹ کریں، میں اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ لوں. جی جی سائیں، ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام ہے یہ خدا سے ملاتے ہیں اور ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں. تو عیسائیت میں آپ کیا ہے، آپ کی عیسائیت میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے. میں نے اس کو پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اس کے تعلق سے بات کی تھی. اب یہ جو صوفیزم ہے وہ باطن کی بات کرتا ہے اور باطن سے، اپنے باطن کے وسیلہ سے، انر کے وسیلہ سے وہ خدا تک پہنچنے کی بات کرتا ہے. اور ہمارے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ باطن سے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دل ہے، اور دل کے تعلق ہے کہ نہایت ہی ہیلا باز ہے، اس لیے کسی کے قابو میں نہیں آتا. تو جب یہ دل، یہ ہمارا باطن ہیلا باز ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، تو یہ کس طرح ہمیں وہاں تک لے جائے گا؟ میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ کلام مقدس جو آپ نے کہا کہ کیسے مسیحت میں اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں، تو مسیحت میں جس چیز کی صوفیزم تلاش کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے خدا کی. ہم بات کرتے ہیں مسیحت میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی طرف سے آ کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے گیا. ہم اگر خدا کو ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کا تصور کر لیں کہ آپ نے، چلے جی، آپ ان صوفیزم کے وسیلہ سے وہ خدا کے تک جو آپ کو رسائی کسی طرح پہنچ گئی، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے اگر خدا کو دیکھ لیا یا جان لیا تو کیا خدا کے کلام کو بھی جانا؟ کیا اس کے کلمہ کو بھی جانا آپ نے؟ کیا آپ نے اس کلمہ نے جس نے مجسم ہو کے ہمارے درمیان میں رہا، یعنی یسوع مسیح، کیا اس کے کفارے کو بھی آپ نے مانا؟ کیا اس ہمیشہ کی زندگی کو بھی آپ نے حاصل کیا جو اس کلمہ کے وسیلہ سے، یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جیسے یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور پھر وہ آگے آیات میں کہتا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور اس اکلوتے کا جلال بھی ہم نے دیکھا، اس کے وسیلہ سے ہم نے بڑے بڑے معجزات بھی دیکھے، اس کے وسیلہ سے ہم نے خدا کی بڑی قدرت کو بھی دیکھا، اس کے وسیلہ سے ہم نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے وسیلہ سے ہم نے جو ہے ہزاروں ہزار کے مجمع کو جو ہے وہ 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے سیر ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کو ہم نے صلیب پہ اپنے لیے، کل عالم کے لیے قربان ہوتے بھی دیکھا، اور اس کو ہم نے موت اور قبر پہ فتح پا کے ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے پاس آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا. اور ہمارے لیے بھی اس ہمیشہ کی زندگی کا راستہ تیار کر کے اس نے ہمیں دے دیا. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے جس نے خود فرمایا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا. تو یقیناً مسیحی یسوع ہی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، مسیح یسوع ہی ہے جو ہمیشہ کی روٹی ہے، اور مسیح یسوع ہی ہے جو ہمیں اس باپ تک پہنچاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتا ہے. جیسے ہم نے بات کی پہلے، آپ بہت دفعہ سنتے ہیں، آپ ان جگہوں پہ جا کے دیکھ لیں، کیا وہاں کا ماحول ایسا ہے؟ وہ تو خود میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں کہ وہ خدا کو دیکھ پائیں، کیونکہ کلام مقدس بڑے واضح طور پہ متی کی انجیل اس کا 5ویں باب میں بتاتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے، لکھا ہے کہ پاک دل ہی اسے دیکھیں گے، لکھا ہے کہ صرف پاک دل اسے دیکھیں گے. تو جن کے دل ہی پاک نہیں ہیں، جن کی سوچیں ہی پاک نہیں ہیں، جن کے خیال ہی پاک نہیں ہیں، جو دنیاوی طور پہ مست رہتے ہیں اور شرابوں کے اور بنگوں کے اور دوسرے نشے میں رہتے ہیں، وہ کس طور پہ کسی کو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچا سکتے ہیں، خدا تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی بس آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میرا خیال میں کہ دیکھیے، نجات، معافی،
چھٹکارا جو ہے اس گناہ سے، گناہ کی قید سے، خواہشات سے اور جسمانی باتوں سے، صرف مسیح یسوع کہتا ہے کہ مجھے یہ اختیار ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا فقیہوں فریسیوں سے کہ یہ گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے، اس نے کہا کہ کیا بات ہے آسان کہ اس بیمار کو کہنا کہ اپنا بستر اٹھا چل پھر، یہ آسان ہے یا یہ کہ گناہ معاف کر؟ دونوں باتیں جب تک کسی کے پاس اختیار نہیں، دونوں باتیں مشکل ہیں۔ گناہ کی معافی کا بھی یسوع کے پاس اختیار ہے، شفا کا بھی اسی کے پاس اختیار ہے۔ وہ استاد بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ جسم میں خدا بھی ہے۔ آپ نے یوحنا کی انجیل سے پہلی آیات پڑھی کہ ابتدا میں کلام تھا، تو 14ویں آیت میں اسی باب کی کہ کلام مجسم ہوا۔ کیا مجسم کا مطلب ہے کہ اس نے انسانی جامہ پہنا؟ کیوں پہنا؟ اس لیے کہ وہ ہماری نجات کا راستہ ہو، راہ ہو، اور یہی ہے کہ وہ مذہب نہیں، یہ دھرم نہیں، یہ راہ نہیں، یہ ایک زندگی ہے۔ اور یہ بتانا میں سمجھتا ہوں نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت بہت سے ہمارے ایسے ناظرین ہیں جو مسیحیت کو شاید نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، دوسرے مذاہب سے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا بدن میں آنا، یہ جو میرے اسی حوالے کا جو مین حوالہ اس کا آخری حصہ یہی تھا کہ اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اب یہ اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا، تو یہ مول لینا جو تھا وہ اسی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور اس اکلوتے کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس اکلوتے کو کیونکہ انسان کا گناہ جو باغ عدن میں ہوا، جو موروثی گناہ انسان کا جو خدا کی حضوری میں، کیونکہ جب باغ عدن ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف انسان تھا، خدا تھا، اور وہ سانپ تھا، شیطان تھا، اور وہاں پہ جو گناہ اس سانپ نے انسان سے کروایا، اس کی کفارے کے لیے ایک ایسا بدن تیار کیا گیا تھا یسوع مسیح کا۔ اسی لیے وہ نہ انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، شادی سے پیدا نہیں ہوا تھا، عورت اور مرد سے پیدا نہیں ہوا تھا، وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے کنواری سے پیدا ہونے کا مقصد اور مطلب یہی تھا کہ اس کے اندر کوئی گناہ کا آمیزش خون نہ ہو۔ اور پھر اس نے صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ یہ مول لیا جانا یہ اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہی یہ آیت کرتی ہے کہ ہمیں مول لیا گیا، کہ خدا نے یسوع مسیح کو بھیج کے ہمارے لیے وہ بدن تیار کر کے جس میں کوئی گناہ کی آمیزش نہ تھی، ہمارے لیے کفارہ دے دیا، اور اس بدن نے، اس یسوع مسیح نے ہمیں اس کفارے سے دے کے ہمیں خرید لیا تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی اب ہمیں صرف اور صرف اس پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے مل سکتی ہے، اور ایمان لانے سے ہم اپنے سارے گناہوں سے نجات پاتے ہیں، مخلصی پاتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور ورنہ پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں لے کے جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ دوسرا پترس اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں کہتا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ یعنی کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو بھی معاف نہ کیا، جنہوں نے اس کی حضوری میں لوسیفر اور اس کے ساتھ کے فرشتے جو تھے جنہوں نے خدا کے حضور میں گناہ کیا، ان کو گرا دیا گیا تھا، اور یہ ان کو ہی نہ چھوڑا، تو پھر انسان کیسے بچ سکتا ہے اگر وہ گناہ میں چلتا چلا جائے گا؟ سو اس لیے یہ جو جھوٹے نبی ہیں یا جھوٹے استاد ہیں، یا یہ صوفیزم یا مورمن یا احمدیت کو مرزا کو جو ہیں وہ دوسرا مسیحا کہنے والے، یا جو ہیں یہوہ وٹنس والے، یا اس طرح کی جتنی بدعتیں ہیں، کیونکہ یہ بدعتیں جو ہیں یہ ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے ابلیس نے کھڑی کی ہیں۔
اور ابلیس چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی تک نہ پہنچے، ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف جائے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ پیش کی ہے، یہ کہ ہم سوچتے ہیں اور جو جنرل پاپولیشن ہے سن رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم خدا کے غضب سے بچ جائیں گے۔ تو آپ نے یہ بات یہ کی ہے پطرس کے خط سے، اس کی جو آیت کہ فرشتوں کو بھی جو ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے، جب انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی تو خدا نے ان کو بھی نہ، لیکن ہم انسان جو ہیں ہم صرف اور صرف اس کفارے کے سبب سے بچ گئے ہیں جو ہمارے لیے دیا گیا، جہان کے لیے دیا گیا۔ تو مسیحیت جو ہے یہ دھرم نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، یہ زندگی ہے جو سب کے لیے ہے۔ مسیح مذہب لے کے نہیں آیا، دھرم لے کے نہیں آیا۔ اس نے کہا یوحنا کی انجیل میں، میں آیا ہوں تاکہ تم کو زندگی دوں اور کثرت کی زندگی دوں۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس کو ماننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد کیا، کوئی پتہ نہیں ہوگا کہاں ہوں گے، لیکن مسیحیت آپ کو ایشورنس دیتی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا گو وہ مر بھی جائے لیکن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ جو ہیں، میں اگلے دن سوچ رہا تھا کہ یار آج ہی آپ کو ایک کال آئی ہے کہ جی ہمارے ایک بہن جو خداوند میں سو گئی۔ بائبل اس بات کے لیے بات کرتی ہے۔ اب ہم سبھی چاہتے ہیں کہ جی ہم اس جگہ جائیں جہاں خدا ہے۔ تو اگر ہم گناہ کی زندگی میں ہیں تو ہم اس جگہ کی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو لیکن یہاں پہ یہ ایمان جو ہے مسیح پہ، کہ مسیح کے اوپر ایمان لا کر آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو جو سننے والے ہیں سامعین، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار انہوں نے کوئی پیسے لیے ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھ، مجھے پرکھ کر دیکھ، کہ میں ہوں جو کہتا ہوں وہ سچ ہے۔ سچائی کو جانیے میرے دوستو، میرے عزیزو، سچائی کو جانیے۔ سچائی مجھے اور آپ کو آزاد کرے گی۔ آمین، آمین، بالکل۔ اور سچائی یہی ہے، اور سچائی یہی ہے، یسوع مسیح ہی خداوند ہے، یسوع مسیح اور اس کے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا۔ اور یسوع مسیح ہی اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تھینک یو ویری مچ ریورنڈ ایڈورڈ۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور عزیزو، میں آپ کو خدا کے کلام سے یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبر گیری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے۔ آپ کے لیے، آپ چاہے کسی بھی رنگ سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا لہو آپ کے لیے بہایا گیا۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے صلیب پہ قربان ہو کے آپ کو مول لیا۔ اور یہاں پہ کلام بڑے واضح طور پہ 29ویں آیت میں کہتا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر ترس کچھ ترس نہ آئے گا۔ یہ کلام کی باتیں ہیں۔ پھاڑنے والے آئیں گے، غلط استاد آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے استاد آئیں گے، اور وہ آپ کو غلط راہ پہ لے کے جائیں گے۔ آپ ان کے کردار سے ان کو جان سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی، ان کی دنیاوی زندگی کیسی تھی، اور کیا خدا کی قدرت ان کے ساتھ تھی، اور کیا خدا ان کے ساتھ ساتھ اس طور پہ چلتا تھا جیسے وہ ہم دوسرے نبیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اور جن کو خدا نے بھیجا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے
کہ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ان جھوٹے نبیوں سے اور سارے جھوٹے لوگوں سے دور رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔